सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सियासत में मफादात का टकराव किसी के लिए नुकसानदेह और किसी के लिए फायदे का बाइस हो सकता है। तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत बनी तो उसको एक कमजोर हुकूमत बताया गया, लेकिन वसाइल इनके पास मौजूद थे, फिर भी इनको शुरू से ही मसाइल का सामना रहा। वजीर आजम इमरान खान की कभी पार्टी पर गिरफ्त कमजोर होती महसूस हुई, कभी पार्टी के मामलात उनके हाथ में दिखाई दिए और मफादात के लिए प्रेशर ग्रुप्स भी बनकर सामने आए। किसी को एनआरओ ना देने और कभी ब्लैकमेल ना होने वाले वजीर आजम अब ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी हद तक ब्लैकमेल भी हो गए और नजरियात की कुर्बानी देने पर भी इस वक्त मजबूर हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनके करीब तरीन दोस्त जहांगीर तरीन वजीर आजम से अब भी शिकवा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें यह उम्मीद थी कि अली जफर की जिम्मेदारी जो रिपोर्ट मनने की लगाई गई थी वो रिपोर्ट अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आई। आज मई भी खत्म हो गया, आखिरी दिन आ गया, लेकिन अब तक उस रिपोर्ट का इंतजार ही किया जा रहा है। जहांगीर तरीन ने इससे मुतालिक क्या कहा, जरा ये सुनिए। खान साहब ने वादा किया कि ये एक आज़ाद पार्टी के रुकन को, सीनियर रुकन को लगाया जाएगा और उन्होंने अली जफर साहब का नाम लेके कहा कि ये अब तफ्तीश करेंगे, दोनों तरफ से देखेंगे। हमें उम्मीद थी कि अभी तक उनकी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पे आ जाएगी, मगर अभी तक नहीं आई। आज मई का आखिरी दिन है, उन्होंने कहा था कि मई के महीने में मैं रिपोर्ट पेश कर दूंगा। जहांगीर तरीन गुज़िश्ता दिनों में भी कई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वार्निंग्स हुकूमत को दे चुके हैं और इस बार रिपोर्ट डिले होने पर एक बार फिर वो हुकूमत को वार्न कर रहे हैं कि हमारे साथ सियासत ना की जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। इमरान खान ने इंसाफ का वादा किया था, बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। इससे मुतालिक क्या कहा उन्होंने, ये भी सुनिए। इंसाफ मांगने निकले थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंसाफ का वादा किया था और हमारी अब रिक्वेस्ट है कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। हमारे साथ सियासत ना की जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट पर जहांगीर तरीन बज़ाहिर तो रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि रिपोर्ट उनके मुताबिक कुछ मुस्बत है, लेकिन वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब और मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की जानिब से अपने ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने पर वो कुछ नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं। जहांगीर तरीन नज़ीर चौहान को फ्रंट फुट पर आकर शहजाद अकबर का मुकाबला करने की हिदायत भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नज़ीर चौहान पर मुकदमा हुआ जिससे बात अब बिगड़ चुकी है। क्या कहा इस बारे में, ये भी सुन लीजिए, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सारी बिगड़ी है जब नज़ीर चौहान के ऊपर एक FIR की गई है। उस FIR के बारे में नौमान साहब और बाकी हमारे जो दोस्त हैं वो सही मौके पे और सही वक्त पे बात करेंगे। तो जहांगीर तरीन अब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ सियासत ना की जाए, हमें इंसाफ दिया जाए, ये मामला। और फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कुछ PDM और नून लीग की सियासत से मुतालिक भी गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा आजिज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सदाकत साहब, ये कौन कर रहा है जहांगीर तरीन साहब के साथ सियासत? वो कह रहे हैं हमारे साथ सियासत ना करें, हमें इंसाफ दें। अब तो इस मामले में खुद वज़ीर आज़म इमरान खान इन्वॉल्व हो चुके, बैरिस्टर अली जफर को जिम्मेदारी दी जा चुकी, फिर कौन ये सियासत कर रहा है जहांगीर तरीन साहब के साथ? बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने शो में बुलाया। तहरीक इंसाफ का बाकी जो सियासी पार्टियां हैं उनके से एक मुख्तलिफ एक अंदाज़ है। वो मुख्तलिफ अंदाज़ इस तरह है कि कभी भी किसी पे इल्ज़ाम लगा है, ख़ासकर करप्शन का, कोई भी रॉन्ग डूइंग का, तो वो ख़ुद अपनी ज़ाती हैसियत में जवाब देता है, वो गिले शिकवे भी करता है। कोई पार्टी का ओहदेदार, कोई हुकूमत का तर्जुमान उसका दिफा नहीं करता। अनलाइक जिस तरह माजी में नवाज़ शरीफ साहब पे जब पनामा पेपर्स आया तो पूरी कैबिनेट नवाज़ शरीफ साहब के लिए निकलती थी और उनको बाजमात डिफेंड करती थी। इस हवाले से जहांगीर तरीन साहब क्या कहते हैं, उनका ये अपना हक है, उनका ख्याल है कि ये जो कुछ हो रहा है ये उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लिहाजा कुछ पार्लियामेंटेरियन भी समझते हैं कि नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन मैं यहाँ जहांगीर तरीन साहब को ज़ाती तौर पर डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा। उनको जो उनके शिकवे गिले हैं वो उनको इदारों से करने पड़ेंगे और इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि वो दिलेर आदमी हैं। हमारी हुकूमत में अलीम खान ने ये प्रोसेस गुजारा,
ہماری حکومت میں سبطین خان نے یہ پروسیس گزارا، اور لوگوں پہ بھی جب الزام لگے تو انہوں نے اس کو اپنی ذاتی حیثیت میں ڈیفینڈ کیا۔ اس کا ایک فرق یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ کلین ہے، صاف اور شفاف ہے، جبکہ دوسری پارٹیاں جو ہیں ان کی لیڈرشپ، ان کے خاندان سارے فراڈز میں، منی لانڈرنگ میں، صداقت صاحب علیم خان نے اور سبطین خان نے اس طرح سے حکومت پر پریشر ڈال کر اپنے من پسند لوگوں کے ذمہ داری رپورٹ پر نہیں لگوائی تھی۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب کو لگایا گیا، ایک بھرپور احتجاج جہانگیر ترین گروپ کی جانب سے سامنے آیا، وہ گروپ پاکستان تحریک انصاف سے ہی تو تعلق رکھتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں کوئی ان کو سپورٹ نہیں کرتا، ہماری پارٹی پر جب کسی پر الزام لگتا ہے تو یہ 50 52 53 لوگ تو ان کے ساتھ موجود ہیں آلریڈی ان کی سپورٹ میں۔ دیکھیں یہ جو لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں وہ پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کا احترام بھی ہے، لیکن وہ شکایت یہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ وہ اس طرح جو ہماری حکومتی موقف ہے اس کے بھی وہ خلاف تنقید کر رہے ہیں۔ یہی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ لوگ اگر اپنے لوگ اٹھ کے تنقید کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے احتساب جو ہے وہ بے لاگ ہو رہا ہے۔ جہاں تک ان کا یہ سوال ہے کہ جی ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ جہاں تک علی ظفر صاحب کی رپورٹ ہے وہ ایک پولیٹیکل ان کا سوال ہے، اس کا پولیٹیکل جواب ہے۔ ایف آئی اے جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن یہ ایک ان کا الزام تھا کہ ایف آئی اے پہ سیاسی دباؤ ہے، اور وہ سیاسی دباؤ کے بارے میں ایف آئی اے کی رپورٹ ان کو علی ظفر صاحب کے ذریعے شیئر ہوگی۔ علی ظفر صاحب کی جو رپورٹ ہے اس کا آئینی اور قانونی کوئی امپیکٹ نہیں ہے، وہ ایک پولیٹیکل ان کا سوال تھا، اور ان کو پولیٹیکل جواب ملے گا کہ کیا جو انکوائری ہے اس میں کوئی اثر انداز ہو رہا ہے جہانگیر ترین صاحب کے خلاف یا نہیں۔ باقی جو ایف آئی اے کی انکوائری ہے وہ اپنا پروسیس جاری ہے، وہ ایک ادارے کا کام ہے اور اس میں عدالتوں میں جانا۔ لیکن یہ سوال کہ کیا جہانگیر خان ترین صاحب کے خلاف کوئی سیاسی اثر و رسوخ کوئی ڈال رہا ہے، اس کی رپورٹ آنی ہے، اور میرا خیال ہے ٹھیک ہے۔ چلیں صداقت صاحب یہ رپورٹ سے متعلق میں آپ سے ذرا مزید بھی سوالات کرتا ہوں کہ یہ رپورٹ ابھی جب منظر عام پر نہیں آئی تو پھر اس سے متعلق صحیح و غلط ہونے کی بات کیسے کی جا رہی ہے، مختلف لوگ دعوے بھی کر رہے ہیں، لیکن عاجز زامرہ صاحب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے غیر جانبدار تحقیقات اور یہ احتساب کر رہی ہے حکومت کہ اس اپنی پارٹی کے حکومتی جماعت کے سب سے طاقتور رکن یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف یہ سیاست کی جا رہی ہے، میرے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ تو اب یہ لگ رہا ہے آپ کو کہ واقعی یہ سیاست ہو رہی ہے یا پھر حکومت کا احتساب بڑا مضبوط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں تو بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ اب کم سے کم پی ٹی آئی جو ٹاک شو میں آتی ہے ان کے یہ دوست اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس طرح پوری قوم جو ہے نا ان پہ ہنس رہی ہے۔ یہ جو بھی غلط بیانیاں ہیں اس پہ منوان قوم جو ہے نا وہ اعتبار کر کے بیٹھ جائے گی۔ دیکھیں نمبر 1 ایک بات ہے، انہوں نے بھی صداقت عباسی صاحب نے کہا کہ جی باقی پارٹیاں الگ ہیں اور پی ٹی آئی الگ ہے۔ میں اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں ان سے کہ باقی پارٹیاں الگ اور آپ کی پارٹی الگ، کیونکہ آپ کی پارٹی نے باقی پارٹی 2 پارٹی نظام کے خلاف ایک بیچ کا نظام دیا اور یہ سلوگن لگایا کہ ہم آئیں گے تو ایسا احتساب کریں گے کہ اپنے ہی لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ دراصل وہ جھوٹ تھا۔ اب کے ان کا عملی اقدامات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو چھوڑیں گے، ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اب تک کی صورتحال ہے کہ ایک دوائیوں والے کیانی صاحب تھے جنہوں نے 400% دوائی ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا، مہنگی ہو گئی، انہوں نے کیانی صاحب کو چیئر چینج کروا دی، ایک چیئر سے اٹھا کے پارٹی کے مین اسٹریم عہدے میں لے کے آئے۔ دوائیوں کی قیمت آج بھی ایز اٹ از وہی پر موجود ہے۔ یہ ان کا انصاف ہے، یہ قوم کو انہوں نے ایک دھوکہ دیا تھا۔ میں آتا ہوں کرنٹ جو ابھی آپ جہانگیر ترین صاحب کی بات کرتے ہیں، میرا یہ سوال ہے، پوری قوم کا یہ سوال ہے کہ علی ظفر صاحب ہوتے کون ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتے کون ہیں؟ کیونکہ انہوں نے قوم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ احتساب کریں گے۔ اب سو کالڈ احتساب کیا یہ اجازت دیتا ہے کہ ایک ادارہ جو ایف آئی اے ہے، 2 ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں جہانگیر ترین کے خلاف، وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے، اس دوران آپ اپنی پارٹی کے ہم خیال گروپ سے مل کے اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں پرائم منسٹر کہ وہ ٹکٹ آپ نے انہی ایم این ایم پی ایس کو دیے پی ٹی آئی کے۔ جب انہوں نے گروپ بنایا تو آپ مجبور ہو گئے کہ آپ ان سے مل رہے ہیں کیونکہ آپ کو این آر او دینا تھا۔ جب ایک شخص کے خلاف ایک ادارے میں 2 ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں، وہ انڈر انویسٹیگیشن چل رہی ہیں، اس ملک میں عدالتیں بھی ہیں، اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ایف آئی اے کرتا تو وہ چلے جاتے عدالت میں چیلنج کر دیتے۔ مگر پرائم منسٹر صاحب کون ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے ایک سینیٹر کو منتخب کر کے
وہ انڈر انویسٹیگیشن جو ڈپارٹمنٹ ایک کر رہا تھا سرکاری طور پر، آپ نے اپنے سینیٹر کو بٹھایا این آر او دینے کے لیے. اب وہ آپ کے بات گلے میں پڑ گئی ہے، اور آپ دیکھنا ابھی بوٹ پالش کرتے ہوئے یہ پی ٹی آئی ہم خیال گروپ کا نظر آئے گی، کیونکہ ان کو بجٹ پاس کرانا ہے. یہ ان کو صرف جھانسا دے رہے تھے کہ ہمیں بجٹ پاس کروانا ہے، اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ پوری قوم کو چلائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی قابو میں نہیں آتی. بھائی آپ کی اپنی پارٹی قابو میں نہیں آ رہی، آپ اپنی پارٹی کو انارے دینے پہ مجبور ہو. آپ اپنی پارٹی کے خیال گروپ جو بنا ان سے صداقت علی عباسی صاحب نے بتایا نا کہ اس رپورٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی اور وہ اس پوری تحقیقات پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. تو میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ علی ظفر کو کس قانون کے تحت، ایک شخص جس کے خلاف ایف آئی آر درج ہے، وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے، اور آپ نے اپنی پارٹی کو جج بنا کے کسی شخص کو بٹھا دیا کہ آپ انکوائری کریں. چلیں صداقت صاحب سے ہی پوچھیں. ٹھیک ہے، باتوں سے قوم اب اعتبار کرے گی. ٹھیک ہے، تو صداقت علی عباسی صاحب، یہ کون سے قوانین ہیں، یہ کس آئین کے تحت آپ علی ظفر صاحب کو یہ چارج دیا گیا رپورٹ بنانے کے لیے، جب ایف آئی اے میں 2 پہلے سے ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں، انویسٹیگیشن چل رہی ہے جہانگیر ترین صاحب کے خلاف، تو پھر یہ کیوں پریشر میں آ گئے پرائم منسٹر؟ ان کو بتانا یہ ہے کہ یہ جو ایف آئی آر ہیں کٹی ہوئی ہیں، یہ کسی عدالتی پروسیس کے ذریعے نہیں کٹی، کسی حکومت کے اپوزیشن کے احتجاج کی وجہ سے نہیں کٹی، کسی پاناما پیپر کی وجہ سے نہیں کٹی. یہ وزیر اعظم نے، اسی بااختیار وزیر اعظم نے ایک کمیشن بنایا، ایک انکوائری رپورٹ بنائی، اور ایک انکوائری کمیشن بنایا جس نے انکوائری رپورٹ دی جس میں ان کے نام آئے. رہی بات کہ کیوں جب آپ کے پارلیمنٹیرینز، آپ کے عوامی نمائندے کوئی گلہ کرتے ہیں کہ جی یہ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، تو ان کو مجھے بات کرنے دینا، ناانصافی ہو رہی ہے، ان کو اس چیز کو جج کرنے کے لیے وزیر اعظم بااختیار ہے وہ کوئی بھی کمیشن بنائیں، اور کسی بھی ادارے کی جو کارروائی ہے اس کی رپورٹ لے کے پارلیمنٹیرین کی کسی ایک بڑی گروپ کو اگر مطمئن کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ وہ جو کام ہو رہا ہے ایف آئی اے کا، اس میں تو کوئی مداخلت نہیں ہے. اگر وزیر اعظم جو ایف آئی اے کے ہیڈ ہیں، وزیر اعظم جو کمیشن بنا کے انکوائری کر سکتے ہیں، وزیر اعظم جن کے بنائے ہوئے کمیشن سے صداقت صاحب اگر فرض کے طور پر عدالتوں کی تاریخ بیرسٹر علی ظفر صاحب کی رپورٹ میں کیوں اختیار نہیں ہے؟ بیرسٹر صاحب کی رپورٹ میں اگر کلین چٹ مل جاتی ہے جہانگیر ترین صاحب کو اور ایف آئی اے کی انکوائری میں وہ گلٹی قرار پاتے ہیں، تو پھر وزیر اعظم اپنے اس ادارے پر یقین کریں گے یا پھر اپنے اس سینیٹر پر یقین کریں گے؟ وہ کس کی رپورٹ پر یقین کریں گے پھر؟ دیکھیں، میں نے آپ کو سمجھایا کہ جو ایف آئی اے کی رپورٹ ہے اس کی قانونی حیثیت ہے. جو علی ظفر صاحب کی رپورٹ ہے وہ صرف ایک پولیٹیکل لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ آیا پروسیس ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. وہ ایک انکوائری جیسے ایک انویسٹیگیشن آفیسر انکوائری کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک رپورٹ آ جاتی ہے کہ اس کی انکوائری ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. باتوں میں میرا خیال ہے غلطی سے دھامرا صاحب کہہ گئے کہ یہ جو رپورٹ بن رہی ہے یہ جھانسا ہے بجٹ پاس کرانے کا. اس کا مطلب ان کو بھی یقین ہے کہ عمران خان کسی بجٹ پاس کرنے کے لیے لوگوں کو پروسیس میں تو ڈال سکتے ہیں لیکن وہ کسی کو معاف نہیں کریں گے. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جھانسا ہے. رپورٹ جو ہے وہ علی ظفر صاحب کی رپورٹ جو ہے یہ جھانسا ہے. اصل میں تو رپورٹ وہی ہے جو ایف آئی اے کی ہے. ان کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ماضی کی لوگوں کی طرح نہیں ہے جن کے اربوں خربوں کے اثاثے ہیں ملک سے باہر اور جن پہ اربوں خربوں کے کرپشن کے الزامات ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ ٹکر لی ہے. ماضی میں پیپلز پارٹی بھی رہی، نون بھی رہے، مشرف بھی رہا، بڑے بڑے طاقتور حکمران رہے. کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ یہ جو چینی مافیا ہے، یہ جو چینی کارٹل ہے، اس کے بارے میں کوئی انکوائری کریں. بیکاز یہ جتنا قیمتیں بڑھتی تھی اس کا کچھ حصہ زرداری صاحب کی ملوں کی شکل میں، اومنی کی ملوں کی شکل میں ان کے گھر اور باقی نواز شریف کے گھر جاتا تھا. آج پہلی دفعہ کو مرد مجاہد آیا جس نے رپورٹ نکال کے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے پیاروں کا نام بھی نہیں روکا. تو انشاءاللہ اگلی بھی یقین رکھیں کہ یہ چیزیں اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گی. ہاں، ان کا یہ گلہ کہ ان سے ناانصافی ہو رہی ہے یہ ایڈریس ہونا چاہیے، اور پارلیمنٹ کے لوگ جو منتخب ہو کے آئیں ان کا یہ گلہ کہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا کوئی آدمی ان کی کارروائی کو انفلوئنس کر رہا ہے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے اس کارروائی کی رپورٹ کرنا کوئی غیر اخلاقی، غیر آئینی اور صداقت صاحب پھر جب اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس میں اگر جہانگیر ترین کو ملوث قرار دیا گیا تو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. اس میں اگر ان کو کلین چٹ دی گئی تو ان کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. تو پھر ضرورت کیوں پڑی اس تحقیقات کی؟ دیکھیں، یہ تحقیقات اس بات پہ ہو رہی ہے کیا ایف آئی اے جو انویسٹیگیشن کر رہا ہے
وہ سیاسی انفلوئنس میں ہے. کیا جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ضرورت سے زیادہ کوئی مخالفت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ علی ظفر صاحب ایسے آدمی ہیں جنہوں نے کہا کہ میں ایف آئی اے سے وزیر اعظم کے دیے ہوئے اختیارات کی بنیاد پہ ساری رپورٹ آپ کو بتا دوں گا کہ کیا اس میں کہیں کوئی انصاف یا ناانصافی تو نہیں ہو رہی. تو اس میں تو میرا خیال ہے کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں ایف آئی اے کی رپورٹ پہ عدالت میں وہ جائے گی، اور اگر جہانگیر ترین صاحب پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ان سے سب ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ اپنا عدالت میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح یہ ماضی میں کیسز ہوتے تھے اور نیب مل کے ان کیسز کو بند کرتا تھا. حدیبیہ کا کیس آیا تو نیب نے اس پہ اپیل ہی نہیں کی کیونکہ پیارے حکومتوں میں آگے تھے. تو دور بدل چکا ہے، اور میرا خیال ہے میرے جو دوست ہیں حاجد دامرا، ان کے دل میں بھی یقین ہے کہ کتنا اچھا دور آ گیا کہ جہاں پہ حکومتی وزیروں اور حکومتی دوستوں کو بھی احتساب سے گزرنا پڑا ہے. ورنہ ماضی میں تو سب اچھا تھا. وہ کہتے تھے کیا ہو گیا، نواز شریف کھاتا ہے تو کیا ہوا، اور وہ لگاتا بھی تو ہے. تو زرداری صاحب کے بارے میں تھا کہ کھاتے ہیں تو کیا ہوا، وہ کھلاتے بھی تو ہیں. آج کل کے دور کا یہ نعرہ ہے کہ عمران خان نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھانے دیتا ہے. تو قوم میرا خیال ہے خاصی مطمئن ہے. صحیح. لیکن اب ظاہر ہے شاید پرائم منسٹر کو ایف آئی اے پر یہ کسی حد تک یہ شک ہو گیا کہ وہ سیاسی انفلوئنس کے ذریعے بھی کیسز بناتے ہیں، اسی لیے اب ایف آئی اے کے کردار کو جانچنے کے لیے رپورٹ، صداقت صاحب آپ کی بات سے جو نتیجہ میں نکال سکوں اس مقصد کے لیے یہ تحقیقات شروع کی گئی ہیں. تو دھامرا صاحب اچھا ہے ایف آئی اے کا کردار سامنے آ جائے گا کہ سیاسی انفلوئنس کی بنیاد پر وہ یہ کارروائیاں کرتا ہے یا پھر وہ بالکل غیر جانبدار کارروائیاں کر رہا ہے. تو پھر اس پر تو آپ کو نہیں اعتراض ہونا چاہیے بیرسٹر علی ظفر کی رپورٹ پر. اب صداقت صاحب کی وضاحت کے بعد دیکھیں، پہلی بات تو مجھے صداقت عباسی صاحب کی مظلومیت اور مجبوری پہ جو ہے نا وہ بڑا احساس ہے، اور میں ان سے ہمدردی کا اظہار بھی کر رہا ہوں کہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں اندر ان کا ساتھ نہیں دے رہا. دوسری بات یہ ہے کہ میں تھینکفل ہوں عباسی صاحب کا کہ انہوں نے آج آپ کے پروگرام میں 164 کی ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے اپنی ہی وزیر اعظم کے خلاف. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر انہوں نے ابھی بات کی کہ دیکھیں ایف آئی اے جو ہے وہ اصل رپورٹ وہ مانی جائے گی. تو آپ وزیر اعظم نے اس قوم کو اس معاملے پہ علی ظفر کو جو ایک جج مقرر کیا، پیرالل ایک جوڈیشری نظام قائم کر کے، وہ لالی پاپ ہے جہانگیر ترین کو، وہ دھوکہ ہے ان کے گروپ سے جن کی باتیں آج آپ نے انٹرو میں ابھی بتا دی کہ وہ کس طرح پکار رہے ہیں ان کے انصاف کو. تو یہ تو آپ نے 64 کر دی، اور 64 یوں بھی آپ نے کر دی کہ ایف آئی اے جو ہے وہ سیاسی مداخلت کر رہا ہے، ان کے اپنے ہی لوگ جہانگیر ترین کے خلاف کر رہا ہے. تو اس سے پہلے جو سابق ڈی جی ایف آئی اے نے جو الزامات لگائے تھے پرائم منسٹر آفس کے اوپر، آج یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں عباسی صاحب دوسرے الفاظ میں کہ جی یہ بالکل ہے، ایف آئی اے اس طرح ہی کرتا ہے. اور ڈی جی ایف آئی اے جو 15 دن پہلے ریزائن دے جاتے ہیں اور وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نیب موجود ہے، وہ وہی کام اچھے طریقے سے کر رہی ہے، آپ تو عدالتوں میں گھسیٹ رہے تھے اس کو، وہ کہاں گئے آپ کے نوٹسز عدالت میں. اس کا مقصد آپ نے ایڈمٹ کیا ہے سابق ڈی جی بشیر میمون کے ان الزامات کو. اور دوسری بات، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جہانگیر ترین کو جب تکلیف ہوئی، ہم خیال کو تکلیف ہوئی، تو آپ نے علی ظفر کو جوڈیشری کے طور پر ایک جج نامزد کر دیا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے. تو کیا پرائم منسٹر جب کوئی نامینیشن کرتا ہے اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے؟ یہ لالی پاپ نہیں ہے؟ تو سید خورشید احمد شاہ صاحب جو 2 سال کمپلیٹ کر رر ہیں نیب کے قید میں، جس کے اوپر کوئی الزام ابھی تک ثابت نہیں ہو رہا ہے، تو بنا دیں انہیں کی پارٹی کا کوئی انویسٹیگیشن شروع کرواتے ہوئے کیا کیا یقین دہانیاں جے کے ٹی گروپ کو کروائی گئی تھیں. سعید اکبر نعمان موجود ہیں جہانگیر ترین گروپ کے، ذرا ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں. سعید صاحب، آج یہ ترین صاحب کو کیوں لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ سیاست ہو رہی ہے؟ آپ بار بار انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ حکومت آپ کے ساتھ انصاف کر رہی ہے؟ ابھی بھی اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ ہمیں شک تو نہیں ہے. جو حالات سامنے آتے ہیں پھر ان سے جو لوگ اسیس کرتے ہیں اور ان کی جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، جب ان کو چیک کیا جاتا ہے تو پھر بندوں کو اس سے کچھ خدشات نظر آتے ہیں. تو ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی رعایت نہیں چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے. کسی بھی پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی کتنے بڑے عہدے والا ہو، اس سے انصاف مانگنا تو کوئی بری بات نہیں ہے. کہ اگر کوئی بندہ کہے ہم ایک ڈی پی او کے پاس جاتے ہیں کہ جو آپ کا تفتیشی افسر ہے، اس سے ہمیں انصاف کیوں بھی نہیں ہے، تو وہ بھی انکوائری ایک کروا لیتا ہے کسی بھی انڈیپینڈنٹ. سعید صاحب، انصاف کے لیے تو سعید صاحب انصاف کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے نا. تسلی کے لیے اس سے انکوائری کروا لیتا ہوں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ یہ آپ کے معاملہ ٹھیک ہے. اس طرح کی جو
باتیں ہوتی ہیں، جیسے میرے محترم، میں نہیں جانتا کہ وہ علی ظفر صاحب کی بات کر رہے تھے، علی ظفر صاحب کی بات بھی ہم نے یہی کی تھی کہ آپ اپنی تسلی کے لیے اس سے کسی فرد سے کوئی انکوائری کرا لیں تاکہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دے، اس کا پوائنٹ آف ویو فیئر ہوگا. جو اس وقت انکوائری ہو رہی ہے اس پہ ہمیں آبجیکشن ہے، تو ہم نے اس لیے کہا تھا کہ بھئی ہمیں انصاف چاہیے. تو سعید صاحب، انصاف کے لیے آپ نے انصاف کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ آپ عدالت کیوں نہیں گئے اس آبجیکشن پر؟ یہ لے کر آپ پرائم منسٹر کے پاس کیوں چلے گئے؟ جائے گا تو ہم انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائیں دے نا. جب آپ ابھی SIA انکوائری ہی جب جس طرح کے کیسز بناتے ہیں اور انکوائری افسر یا انویسٹیگیٹنگ افسر اپنی غلط رائے دے کے غلط ثبوت لگا کے جب عدالتوں میں دیتے ہیں تو وہاں کتنی مشکل ہوتی ہے جو لوگ ہیں ان کو وہاں پہ اپنے انصاف لینے کے لیے. تو انصاف تو وہی ہوگا نا جو یہاں کیس بنا کے دیں گے، ہم بھی اپنی ڈاکومنٹ سارے دیں گے، لیکن ایک جو انکوائری ہے یا انویسٹیگیٹنگ اس سے بھی تو توقع کر سکتے ہیں. تو یہ بتا بیرسٹر علی ظفر کی رپورٹ پر پھر آپ کو مکمل اعتماد ہوگا؟ اس رپورٹ میں جو بھی کچھ سامنے آئے گا، اگر اس میں آپ کو جہانگیر ترین صاحب کو قصوروار بھی ٹھہرایا گیا تو پھر آپ اس کو مسترد تو نہیں کر دیں گے، اس کے نتیجے کو مانیں گے؟ میں کہتا ہوں علی ظفر صاحب کی اگر رپورٹ یہ آنے دیں اور اس کو پبلک کر رہے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اس کی کریڈیبلٹی جانتے ہیں. علی ظفر صاحب کی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ اس کی لیگل جو لوگ کہتے ہیں اس کی لیگل کوئی حیثیت نہیں، اخلاقی حیثیت تو بن جاتی ہے نا. تو سعید صاحب ابھی یہ رپورٹ آئی نہیں، ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں اس رپورٹ کو منظر عام پر آنے دیں، تو راجہ ریاض صاحب پھر کس بنیاد پر اس رپورٹ کے مثبت ہونے کے دعوے کر رہے ہیں کہ اس رپورٹ میں جہانگیر ترین کو کلین چٹ دے دی گئی ہے؟ ان کے پاس انفارمیشن کہاں سے آ گئی؟ راجہ صاحب سے میں نے اس بارے میں اپنی رائے دے سکتا ہوں اور جو مجھے علم ہے میں دے سکتا ہوں. راجہ صاحب نے شاید وہ جو کیسز کو ہم جانتے ہیں، جو حالات کو ہم جانتے ہیں، ان واقعات کو جو جانتے ہیں، تو شاید ان کی بنیاد پہ انہوں نے کہا ہو کہ کیونکہ ہمارے جو انکوائریاں ہیں یا کیسز ہیں بالکل وہ غلط ہیں، جب فیئر انکوائری ہوگی تو وہ انشاءاللہ ہمارے حق میں ہوگی. انہوں نے شاید اس آسپیکٹ سے نہ کہا ہو. ٹھیک ہے، چلیں نذیر چوہان صاحب والا جو معاملہ ہے میں اس سے متعلق بھی سوال آپ کی طرف لے کر آتا ہوں، لیکن صداقت صاحب یہ راجہ ریاض صاحب یہ کہ اب یہ رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی، ظاہر ہے راجہ ریاض صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے. یہ پارٹی کے قواعد و ضوابط کدھر ہیں؟ راجہ ریاض صاحب ایک بیان دے دیتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. نذیر چوہان صاحب شہزاد اکبر پر الزامات لگا دیتے ہیں، ان کے خلاف بھی پارٹی ابھی تک خاموش ہے. تو یہ چل کیا رہا ہے؟ پارٹی کی اندرونی سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں، آپ کو نعمانی صاحب نے بالکل ٹھیک بتایا کہ ایک آدمی ہوتا ہے، کبھی کوئی کیس ہوتا ہے، ہمیں اپنے سارے فیکٹس پتہ ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے راجہ ریاض صاحب کو جہانگیر ترین صاحب کے جو سائیڈ کا جو موقف ہے وہ ان کے علم میں ہوگا اور انہوں نے اپنے اندازے سے کہا ہوگا کہ چونکہ ان کو جو شک تھا کہ شاید جو انکوائری ہو رہی ہے اس میں کوئی انفلوئنس ہے، جب اب انفلوئنس نہیں ہے اور علی ظفر صاحب ان کے اعتماد کے آدمی ہیں تو انہوں نے اپنی ایک رائے کا اظہار کیا ہوگا کہ جی اب ہمیں کلین چٹ مل جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ اکثر ہوتا ہے الیکشن جیتنے سے پہلے، سب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے. اب ہمیں نہیں پتا کہ علی ظفر صاحب کی رپورٹ کیا، لیکن جہانگیر ترین صاحب کے جتنے دوست ہیں سب نے کہا تھا کہ علی ظفر صاحب کی جو بھی رپورٹ آئے گی اس کو ہم تسلیم کریں گے. اب رپورٹ وہ جہانگیر ترین صاحب کو کلیئر بھی کر سکتی ہے اور ان کو انوالو بھی کر سکتی ہے. لہذا جیسے نعمانی صاحب نے کہا کہ اس کی اخلاقی پوزیشن ہے، ایک اخلاقی سوال تھا کہ کیا یہ جو کمیشن بنا ہے یہ انڈر انفلوئنس ہے کہ نہیں ہے. اب پارلیمان کے ممبر ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے ہیں چاہے وہ قومی اسمبلی کے، یہ پہلے ہی کلین چٹ کی بات جب کرنا شروع کر دی جائے اور پھر اگر رپورٹ اس کے برعکس آ جائے تو پھر تو اس رپورٹ پر اعتراضات اٹھ جائیں گے کہ رپورٹ اندرون خانہ تبدیل کر دی گئی ہے. بیرسٹر علی ظفر صاحب کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھ سکتا ہے. جو کارروائی کر رہا ہے وہ فیئر ہے کہ انفیئر ہے، دیٹس اٹ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آتا ہوں تو اس سے متعلق میرے سامنے سوالات بھی رکھتا ہوں، پھر نذیر چوہان صاحب سے متعلق بھی کچھ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.
پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں۔ دھامرا صاحب آپ کی اجازت سے بس ایک چھوٹا سوال میں اور کر لوں صداقت صاحب سے، پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ صداقت صاحب، یہ اگر پہلے ہی کلین چٹ کا شور مچا دیا جائے گا اور پھر رپورٹ میں اس کے برعکس کچھ سامنے آ جاتا ہے تو پھر الزامات دوبارہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کی رپورٹ پر ہی لگ جائیں گے کہ اس کو راتوں رات تبدیل کر دیا گیا، ہمیں تو انفارمیشن مل گئی تھی کہ کلین چٹ ملی ہے لیکن اس میں یہ نامزد ہو گئے ہیں، تو پھر یہ اس طرح سے اس رپورٹ سے متعلق بات کرنے پر بھی تو پارٹی کے اندر پابندی ہونی چاہیے نا؟ آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، میں سعید اکبر خان بول رہا ہوں۔ نہیں سعید صاحب آپ سے نہیں، میں صداقت صاحب سے سوال پوچھا میں نے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک اخلاقی طور پہ سعید بھائی میں بات کر لوں، اخلاقی طور پہ جب ترین صاحب کے دوستوں نے کہہ دیا کہ ہمیں علی ظفر صاحب کی رپورٹ قابل قبول ہے، تو اب رپورٹ اے آئے کہ رپورٹ بی آئے، اخلاقی طور پہ اب اس رپورٹ کو تسلیم کرنا ان پہ لازم ہے، تبھی رپورٹ انکوائری کے لیے ان کا نام دیا گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد پولیٹیکل اینگلنگ تو ہوتی ہے، یہاں نواز شریف سپریم کورٹ سے سزا یافتہ ہو کے سڑکوں پہ پھرتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا اور یہ بغض سے بھرے ہیں، ایسی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی بات کرے گا اخلاقی طور پہ یہ موقف کمزور ہوگا، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں آفیسر کی انکوائری پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر آفیسر آپ کی مرضی کا ہوتا ہے، پھر انکوائری آپ کی مرضی کی نہیں ہوتی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ترین صاحب کے جتنے دوست ہیں انہوں نے جب یہ کہہ دیا، اب یہ پابندی ہے ان پہ کہ علی ظفر کی رپورٹ کو یہ مانیں گے، اگر ان میں سے کوئی نہیں مانے گا تو وہ پھر میرا خیال ہے اخلاقی طور پہ اس کی بات کا وزن کم ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو دھامرا صاحب، علی ظفر صاحب کی رپورٹ جو بھی آئے گی اپوزیشن بھی اس کو مانے گی، اور پھر اس طرح کے بیانات پہلے سے کلین چٹ ملنے والی باتیں کیا اس رپورٹ پر اور تحقیقات پر اثر انداز ہو سکتی ہیں واقعتاً؟ دیکھیں، جہاں تک ابھی اخلاقی اقدار کی بات ہو رہی تھی نا کہ اخلاقی فتح کس کی ہے اور اخلاقی، تو میرے خیال میں اخلاقی طور پر جو شکست ہے وہ عمران احمد نیازی صاحب کی ہے، اور اخلاقی طور پر علی ظفر کو نامینیٹ کروانا اور ایک ہم خیال گروپ سے ایک پارٹی چیئرمین، ایک حد ہے نا کہ پارٹی چیئرمین جنہوں نے ان سب لوگوں کو ٹکٹ دیا تھا پی ٹی آئی کا، مگر انہوں نے ایک ہم خیال گروپ بنایا، تو آفیشلی جو پریس ریلیز جاری ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم خیال گروپ سے پرائم منسٹر مل رہے ہیں۔ تو اخلاقی طور پر کامیابی ہوئی ترین صاحب کی اور شکست ہوئی عمران احمد نیازی صاحب کی۔ دوسری بات، اپوزیشن آن بورڈ نہیں ہے ان تمام معاملات میں، کہ علی ظفر جو ہے وہ ذاتی طور پر کتنے بھی کریڈیبل آدمی ہو، مجھے ذاتی طور پر اس کے لیے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں اس کی ذات پہ بات نہیں کر رہا، مگر یہاں پر اخلاقیات کا جو جنازہ نکالا ہے پرائم منسٹر نے کہ اگر انہی کی پارٹی کے ایک شخص کی رپورٹ ٹھیک آ گئی تو مینس کہ ایف آئی اے ناکام ہو گئی۔ آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ ہی کے نامینی ایک ایڈوائزر شہزاد اکبر جو ہیں وہ انتقامی کارروائی کر رہے تھے، اس کے خلاف جو ترین صاحب کے اعتراضات تھے وہ درست تھے۔ اگر علی ظفر صاحب کی رپورٹ درست آتی ہے تو پھر کیا اخلاقی جواز بنتا ہے عمران احمد نیازی صاحب کو کہ شہزاد اکبر کو اپنے عہدے پہ برقرار رکھیں، اور جتنے بھی کیسز اور جتنی بھی پریس کانفرنسز انہوں نے اپوزیشن کے لیڈروں کے خلاف کی ہے، پھر ایک پریس کانفرنس پہ معافی کے طلبگار ہوں گے شہزاد اکبر اور خود پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ اور خود ایف آئی اے کا وجود جو ہے وہ خود ایک کوسچن مارک میں چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب صداقت صاحب، نذیر چوہان صاحب کی جانب سے جو جس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب پر، سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن یہ مذہبی معاملات کو یہ سیاسی انتقام کے طور پر سامنے لایا جا رہا ہے۔ پارٹی نے ابھی تک نذیر چوہان صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، ان سے پوچھا گیا کہ وہ اتنے سنجیدہ اتنے سنگین الزامات کس بنیاد پر لگا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑا افسوسناک ہے ہمیں ہمارے اس معاشرے میں، اور بدقسمتی سے ہمیں جب سیاست میں ہوتے ہیں تو ہم ہر حد پار کر جاتے ہیں اپنے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ میں ان سے سیاسی اختلاف یا حمایت اپنی جگہ پہ نذیر چوہان صاحب کے اس بیان کی سخت مذمت کرتا ہوں کہ جو انہوں نے ان کے ایمان پہ اور اعتقاد پہ اور ان کے مذہبی سوچ و افکار پہ اس طرح کے الزام لگائے۔ میرا خیال ہے کہ ہر بندے کو اس کا اور اس کے یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ کسی کے معاملے میں جب کوئی آدمی کہہ دیتا ہے کہ میں یعنی میرا خیال ہے کہ اس پہ بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے، یہ بڑا غلط بات ہے، یہ بڑی میں اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ کوئی آدمی بھی سیاسی اختلاف رکھنے کی بنیاد پہ کسی کو کافر یا کسی کو جو ہے نا وہ کسی دوسرے مذہب کا ڈکلیئر کرے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا افسوسناک ہے پاکستانی سیاست میں، اور میں جو بھی ان کے سیاسی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ جتنا بھی اسٹرانگ موقف رکھتے ہیں
نذیر چوہان کے اس بیان کی میں سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، چاہے وہ یہ میری پارٹی کے بارے کسی بندے کے بارے میں کریں یا کسی اور کے بارے میں کریں یا سڑک پہ جاتے کسی بندے کے بارے میں کریں، یہ بڑی ہی ناقابل اس طرح کے کسی معاملے میں سب کو مل کے پارٹی کے قواعد و ضوابط کیا کہتے ہیں؟ پارٹی کا ایک آئین ہے، مشہور ہے، اس میں کیا کچھ اس سلسلے میں درج ہے؟ کیا کارروائی ان کے خلاف ہو سکتی ہے؟ ذاتی طور پر تو سب لوگ مذمت کر رہے ہیں، اس کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اگر پارٹی نے کوئی ایکشن لے لیا ہوتا تو۔ دیکھیں نہیں، پارٹی میرا خیال ہے کہ وہ انہوں نے کوئی ان کے خلاف ایف آئی آر بھی موو کی ہوئی ہے، لیکن یہ پارٹی وہ تو شہزاد اکبر صاحب نے ذاتی حیثیت میں کیا کا ایشو ہے، پارٹی نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے، انہوں نے ان کی ذات پہ اٹیک کیا ہے، انہوں نے ان پہ واپس نہیں ذاتی حیثیت میں کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پارٹی کی میٹنگ ہوگی تو یہ بات ڈسکس ہوگی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں فی الفور نذیر چوہان صاحب کو یہ بیان واپس لینا چاہیے، اور جو ان کے سیاسی اختلافات ہیں اس پہ کوئی بات بھی کریں گے تو قابل برداشت ہے۔ میں آپ کے چینل کے ذریعے نذیر چوہان صاحب سے ان کو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ یہ بیان واپس لیں، اور اس سوچ، اس فکر اور اس اپروچ کو بھی ہمیں کنڈیم کرنا ہے کہ میں آپ کو دلائل میں آپ کو ہرا نہیں سکتا، میں آپ کو کافر کہنا شروع ہو جاؤں، یہ بہت ہو گیا میرا خیال ہے۔ ایک دوسرے کو کافر کا فتویٰ دینا یہ ناانصافی بڑی جاتی ہے۔ چلیں اب ذرا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو اس وقت سیاست ایک موڑ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے، پی این پی اس سے باہر ہو گئے، اب مولانا صاحب، مریم صاحبہ، شہباز صاحب زیادہ بات بھی کرنا ان لوگوں کے بارے میں پسند نہیں کر رہے، اور اب اس سلسلے میں پی ڈی ایم کی پھر کیا حکمت عملی ہے؟ جلسوں کا آگے اعلان کر دیا گیا۔ محمد زبیر صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، مریم نواز شریف اور میاں نواز شریف صاحب کے ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو زبیر صاحب، اب یہ فائنل طے ہو چکا کہ اب پیپلز پارٹی اور اے این پی کے بغیر ہی چلنا ہے؟ امید یہ کی جا رہی تھی کہ شاید شہباز شریف صاحب کی رہائی کے بعد ان دونوں جماعتوں کو پی ڈی ایم کے قریب لایا جا سکے گا، لیکن عملی طور پر ایسا ہو نہیں سکا۔ فیصلہ میرا خیال ہے سب نے سن لیا ہے اور وہ سب کے سامنے ہے۔ اب ایسا ہی ہے کہ اس وقت تو پیپلز پارٹی اور اے این پی حصہ نہیں ہے پی ڈی ایم کا۔ تو زبیر صاحب، ویسے شہباز صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں پی ڈی ایم کا حصہ ہوں؟ چونکہ مریم صاحبہ سے کل سوال ہوا تو انہوں نے تو اس پر کمنٹ بھی نہیں کیا، تو پارٹی میں دو رائے ہے یا پھر ایک ہی رائے ہے کہ اب یہ ان دونوں جماعتوں کو کے ساتھ نہیں چلنا ہے پی ڈی ایم میں؟ نہیں، پارٹی کا دیکھ رہا، پی ڈی ایم ایک الگ پلیٹ فارم ہے، پی ڈی ایم میں باقی جماعتیں بھی ہیں، پی ڈی ایم کا صدر کسی اور جماعت کا ہے، تو یہ صرف ہم تو نہیں فیصلہ کر سکتے کہ جی ان کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ہم فورس کر سکتے باقی جماعتوں کو، اور اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فیصلہ کیا گیا ہے وہی فیصلہ ہے۔ لیکن زبیر صاحب، بات جو بگڑی تھی وہ ظاہر ہے چونکہ وہ شاہد خاقان صاحب نے بھیجا تھا شو کاز نوٹس، تو اسی لیے سمجھا بھی یہ جا رہا تھا کہ معاملات اگر طے ہونے تو آپ ہی دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان ہونے ہیں۔ مولانا صاحب کا اس میں تو کردار ایک نیوٹرل حیثیت سے تھا، لیکن ان کا تھوڑا ٹلٹ آپ کی طرف دکھائی دیا، انہوں نے آپ کا ہی ساتھ دیا۔ اب اس کا دیکھیں نا، وہ تو پرانی باتیں ہیں، اب وہ ہو چکی ہیں۔ اس وقت تو ہم وہاں کھڑے ہیں جو آپ کا بیسک سوال تھا، اور آپ نے جواب ہی دے دیا تھا کہ اب ایسا ہی سمجھا جائے، بالکل ایسا ہی سمجھنا چاہیے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس میں 8 جماعتیں ہیں جس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی نہیں ہیں، اور اس کے ریزنز میرا خیال ہے بہت دفعہ سب بات بھی کر چکے ہیں، بحث بھی ہو چکی ہے، تو وہ دہرانا میرا خیال ہے کوئی اتنا زبردست بات نہیں۔ تو زبیر صاحب، آگے پھر جلسوں کا اعلان کر دیا گیا۔ جلسے تو آپ لوگ پہلے اور زیادہ طاقت کے ساتھ کرتے رہے ہیں، جب پی ڈی ایم میں 10 جماعتیں ہوا کرتی تھیں، اب یہ 8 جماعتوں کے ساتھ آپ پھر ایک جلسوں کی سیریز شروع کر رہے ہیں، یہ ان کا مقصد نہیں سمجھ آ رہا؟ جلسے تو پہلے بھی ہو چکے ہیں، پھر اب کیا مقصد ہے؟ مقصد تو وہی ہے جو پہلے تھا، کسی اپنے بیانیے کو لے کے جانا ہے پوری پاکستانی قوم کے سامنے، اور ایک پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہوتی ہیں، چاہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہیں یا نہیں ہیں، پاکستان میں یا کسی بھی کنٹری، ڈیموکریٹک کنٹری میں اپوزیشن جماعتیں جو ہیں اپنا ویو پوائنٹ عوام تک لے کے جاتے ہیں۔ اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ سے باہر ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، تو وہ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہر جلسے کے بعد کوئی حکومت نے کو گرانا ہے، اس کا مقصد تو صرف یہ ہوتا ہے کہ عوام جو ہے وہ فیل کرتے ہیں کہ ادھر اس بیانیے سے جو آپ لے کے عوام تک جاتے ہیں، تو اس وجہ سے مختلف شہروں میں کرتے ہیں۔ ویسے تو ٹیلی ویژن پر بھی آیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ پاکستان کے عوام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ ان کا درد بھی محسوس کرتے ہیں اور ان کو فیل بھی کرتے ہیں، اور وہاں ایک جوش
اور جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے جب آپ جلسے کرتے ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی پی ڈی ایم نہیں شروع کی ہے صحیح, اور یہ وہی مقصد ہے, کوئی اس میں کوئی نیا کوئی ایڈیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو زبیر صاحب وہ لانگ مارچ اور وہ استعفے پھر وہ والا آپشن اب ختم, اب یہ اثر نو ایک یہ پی ڈی ایم کا دوبارہ آغاز ہوا ہے, یا پھر آگے وہ لانگ مارچ اور استعفوں والا معاملہ بھی ہے؟ ابھی تو اس فی الحال نہیں ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہو تو سکتا ہے کہ اس کو خارج امکان تو نہیں کیا جا سکتا کہ آئندہ کبھی نہیں ہوگا. استعفے دینے کا جو معاملہ تھا اس میں بڑا کلیئرٹی تھا کہ اس وقت مقصد اس کا جو آبجیکٹو تھا اسی وقت پورا ہوتا تھا جب تمام اپوزیشن جماعتیں استعفیٰ دیں, پروونشل اسمبلی سے اور نیشنل اسمبلی سے. تو پیپلز پارٹی نے ایگری نہیں کیا, تو اس کی وجہ سے اس کا جو اثر ہے وہ نہیں رہے گا جو اگر سب مل کے دیتے. تو اس وجہ سے استعفے کا آپشن فی الحال ڈراپ کر دیا. اچھا چلیں, فی الحال استعفے کا آپشن ڈراپ ہو گیا. تو دھامرا صاحب یہ آپ لوگ چھوڑ کے گئے, استعفے کا آپشن بھی ڈراپ ہو گیا, آپ کے اور این پی کے لیے واپسی کے اب دروازے بھی بند ہو گئے. اب تو جو سینئر لیڈرز ہیں پی ڈی ایم کے, نون لیگ کے, مولانا صاحب کی جماعت کے, وہ کمنٹ بھی نہیں کر رہے پیپلز پارٹی اور اے این پی کی واپسی پر. یہ کیوں اتنا ناراض کر دیا آپ نے ان لوگ؟ دیکھیں جی, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں, مگر ہماری جو پالیسی تھی جس سے اختلاف کی وجہ بنی کہ لانگ مارچ سے پہلے جو استعفے تھے, اور ابھی زبیر صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے اتفاق نہیں کیا, میں کہا کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے, مگر پیپلز پارٹی نے کہا کہ جو طے شیڈول تھا کہ استعفے لاسٹ ایجنڈا, لاسٹ پوائنٹ کے تحت ہم استعمال کریں گے, اس سے پہلے باقی آپشن استعمال کریں گے. مینس کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے. اور اب کی جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے کہ کس طرح وہ بکھری ایوانوں میں نظر آتی ہے, یہ سارے آپشنز تھے. اس کے بعد جو ہے اگر ہم فیل ہو جاتے, یہ ضروری نہیں کہ ہم حکومت چینج کر لیتے, مگر یہ سارے آپشنز کے بعد ہم استعفیٰ بھی دیتے. چلو وہ معاملہ ماضی کا حصہ رہا, اب ہم پی ٹی ایم کا حصہ نہیں ہے, مگر اب بھی پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے جلسوں کا آغاز کر رہی ہے, استعفوں کے بغیر کر رہی ہے. لانگ مارچ کی ابھی کوئی ڈیٹ نہیں آئی, اور اتفاق کر رہی ہے پی ڈی ایم کے جو پارلیمنٹ میں جو ہے وہ سخت اپوزیشن کی جائے گی. جو ہی پیپلز پارٹی کا ایک موقف تھا وہی آج پی ڈی ایم کا بھی موقف ہے. تو ہم اتفاق کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب وقت چونکہ کم ہے, صداقت صاحب سے بھی ایک آخری میں ان کا کمنٹ لے لوں. صداقت صاحب, یہ این سی او سی کی تجاویز, لاک ڈاؤنز وغیرہ سب سامنے ہیں, اب یہ اپوزیشن پھر جلسے کرنے جا رہی ہے, اجازت ہے اپوزیشن کو جلسوں کی؟ دیکھیں, اپوزیشن پیپلز پارٹی سمجھ گئی تھی کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بھی عوامی جدوجہد کامیاب نہیں ہوگی, اس لیے ان کو پتہ تھا کہ ہم استعفے دے کے بالکل ہی فارغ ہو جائیں گے. نون لیگ ذرا بہت جذباتی تھی, ان کو شاید مریم صاحبہ کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ سیاست پاکستان میں کیسے ہوتی ہے. جو شہباز صاحب بھی کہتے ہیں کہ ابھی وہ سیکھیں گی اور میچور ہوگی, یہ ان کی امیچور پالیٹکس تھی کہ اپنے آپ کو ڈیڈ لائن دی کہ جی 30 دسمبر کو ہم فارغ ہو جائیں گے اور 30 جنوری کو ہم فارغ ہو جائیں گے. تو وہ میرا خیال ہے اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان بہت پاپولر لیڈر ہیں, گو کہ کچھ مہنگائی کے ایشوز تھے بھی, ان کا خیال تھا کہ شاید کوئی کورونا کی وجہ سے کوئی. صداقت صاحب, بس ایک جملے میں, جلسوں کی اجازت دے گی حکومت اپوزیشن کو؟ 2023 کے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, لہذا پیپلز پارٹی جو ہے وہ دیکھیں جلسے یہ انہوں نے پہلے کر کے کیا کر رہی ہے. میرا خیال ہے یہ کوشش کریں گے کہ ہم ان کو جلسوں کی اجازت نہ دیں, اور ہم کوشش کریں گے ان کو اجازت دیں تاکہ یہ ایکسپوز ہوں. ٹھیک ہے, چلیں, وقت بالکل ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ صداقت علی عباسی صاحب, عاجز ذامرا صاحب, محمد زبیر صاحب اور سعید اکبر نوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. چاروں میں آپ نے سنی. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد اب پاکستان میں کورونا وائرس کے توڑ کے لیے ایک اور ویکسین جلد دستیاب ہونے والی ہے, اسی پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پاکستان میں اس وقت تک جو بھی ویکسینز لگوائی جا رہی ہیں اس میں سب سے زیادہ کامن چائنیز ویکسین سائنو فارم ہے. لیکن اب مسئلہ یہ درپیش ہے کہ سائنو فارم اور دیگر چائنیز ویکسین لگوانے والے افراد پاکستان سے باہر سفر نہیں کر سکتے, کیونکہ دنیا کے کئی ممالک ایسٹرازینیکا کے علاوہ کسی ویکسین کی افادیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اب جن لوگوں نے ایسٹرازینیکا کے علاوہ دیگر ویکسینز لگوائی ہیں اور ان کو باہر سفر کرنا ہے,
تو کیا پھر انہیں دوبارہ سے ایسٹرازینیکا ویکسین لگوانی پڑے گی یا پھر اس مسئلے کا کوئی اور حل بھی نکالا جا سکتا ہے؟ کیونکہ مستقبل میں خاص طور پر پاکستان میں یہ بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے، اور شاید اسی ایشو سے بچنے کے لیے پاکستان نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لگائی جانے والی اب تک کی سب سے مؤثر امریکی کمپنی فائزر کی mRNA ویکسین کے 10 لاکھ ڈوزز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق NDMA فائزر سے mRNA ویکسین کی تقریباً 10 لاکھ ڈوزز خریدے گا جو جولائی یا اگست تک مل جائیں گی۔ ویکسین کو اسٹور کرنے کے لیے 23 الٹرا کولڈ چین فریزر بھی خریدے جا چکے ہیں، اور فائزر کی ویکسین کمزور قوت مدافعت والے افراد کو لگائی جائے گی، جبکہ 40 سال سے کم عمر بیرون ملک سفر کرنے والے افراد کو بھی فائزر کی ویکسین لگائی جائے گی، جبکہ حکومت نے کورونا سے بچاؤ کے لیے 18 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے بھی اب ویکسینیشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو 3 جون سے شروع ہونے جا رہا ہے، جو ایک بے انتہا اچھا قدم حکومت کی جانب سے اٹھایا گیا ہے۔ اس پوری صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ جو مسئلہ آ رہا ہے سائنو فارم جن لوگوں نے لگوائی ہے یا دیگر چائنیز ویکسین جو لگوا رہے ہیں، دنیا کے کئی ممالک ان ویکسینز کی افادیت کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر ایسٹرازینیکا کسی نے نہیں لگوائی اور اس کو باہر سفر کرنا ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب کیا کرے اب وہ؟ جی یہ مسئلہ یقیناً ہے، لیکن کیونکہ اب WHO کی اپروول بھی مل گیا ہے سائنو فارم کو، اور WHO اپرووڈ ویکسین کوئی لگوا رہا ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کوئی ملک، تو ہمیں پولیٹیکلی اب یہ ان ممالک سے جو کہ ریکگنائز نہیں کر رہے جیسے کہ سعودی عرب ہے اور دوسرے ممالک ہیں، ان سے یہ معاملہ ٹیک اپ کرنا پڑے گا سیاسی طور پر، اور ہمارے فارن آفس کو چاہیے کہ ایسے ممالک کو اپروچ کریں تاکہ جو ویکسین دنیا میں سب جگہ قابل قبول ہیں، WHO سے اپروول ہو چکا ہے، ہمارے ڈریپ سے اپروو ہو چکا ہے، اور ان کے اپنے ممالک نے بھی اپروول دے چکے ہیں وہ، تو ان کو وہ ایکسیپٹ کریں۔ تو اس کو پھر ہمارے فارن آفس کو ٹیک کرنا پڑے گا ان حکومتوں سے جو اس کو قبول نہیں کر رہی ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب اب یہ فائزر جو ویکسین پاکستان آنے والی ہے، اب تک کی اس کو سب سے مؤثر ویکسین یہ کہا جا رہا ہے، کس بنیاد پر اس کو سب سے مؤثر ویکسین کہا جا رہا ہے؟ کہ دیگر جو ویکسینز ہیں یہ ان سے کافی حد تک مختلف ہے؟ جی ٹیکنالوجی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، لیکن ابھی تک جو سب سے زیادہ لگائی گئی ہے ایشیا کے اندر وہ تو یہ چائنیز ویکسینز ہی ہیں، اور یہ سائنو فارم جو ہم نے شروع کیا تھا اس کے پاکستان میں بہت کامیاب کلینکل ٹرائل ہوئے، کینسینو بایو کے بڑے اچھے، وہ بھی چائنیز ہے، بڑے اچھے کلینکل ٹرائلز ہوئے اور کامیاب رہے، تو یہ سارے پروون ویکسینز ہیں۔ تو جو بھی ویکسین مل رہی ہے یہ کہنا کہ وہ بہتر ہے اور یہ نہیں ہے، سب میں تھوڑا بہت فرق ہے۔ بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجیز کچھ الگ الگ ہیں، کچھ کمزور وائرسز کی بنیاد پہ لگائی جاتی ہیں کہ وائرس کو کمزور کر کے انجیکٹ کیا جاتا ہے، جیسے کہ سائنو فارم ہے، یا کچھ mRNA جو آپ کہہ رہے ہیں میسنجر RNA، اس کی بنیاد پہ لگائی جا رہی ہیں جو کہ اس فیلڈ میں نئی ٹیکنالوجی ہے، اور کچھ اور وائرس کی پروٹینز کو لے کر اور ان کے بنیاد پہ ویکسین ڈیولپ کی جا رہی ہیں، تو یہ الگ الگ قسم کی ویکسینز ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب اصل بنیادی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں، بہت زیادہ کنفیوز ہو رہے ہیں، اتنی ساری ویکسینز ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں ہمیں ایسٹرازینیکا نہیں لگوانی، کوئی سائنو فارم پہ اعتبار نہیں کر رہا۔ اب یہ سچویشن، ویکسین زیادہ موجود ہیں اس وقت، ویکسین لگانے والے زیادہ ہیں اور لگوانے والے کم ہیں، پھر یہ کس طرح سے ویکسینیٹ لوگ ہوں گے؟ جب یہ اس طرح اور نئی نئی ویکسینز آتی رہیں گی تو لوگ تو مزید الجھاؤ کا شکار ہوتے رہیں گے۔ اب لوگ انتظار کریں گے کہ پہلے فائزر کی ویکسین آئے اور ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ وہ فائزر کی ویکسین لگوائے۔ جی میرے خیال سے تو اس طرح بالکل نہیں سوچنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ والی ویکسین لگوائیں یا وہ والی۔ جیسے میں نے کہا یہ ساری ویکسین بہت مفید ہیں آپ کے لیے اور یہ سیف ہیں، ان میں کسی میں کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کے بہت زبردست کلینکل ٹرائل بین الاقوامی طور پہ ہو چکے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سوچنے میں اپنا ٹائم ضائع کر دیں گے کہ یہ لگوائیں یا وہ لگوائیں تو آپ اپنی زندگی سے کھیل رہے ہیں، آپ اپنے بزرگوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں۔ آپ کو بالکل اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، جو بھی ویکسین مل رہی ہے آنکھیں بند کر کے آپ کو فوری طور پہ لگوانی چاہیے۔ اور ڈاکٹر صاحب تو پاکستان خود ویکسین بنانے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے، یہ پاک ویک، اس پر آپ نے کوئی ریسرچ کی ہو، کچھ شیئر کی ہوں چیزیں لوگوں سے، کیسا آپ نے اس کو پایا؟ یہ اگر ابھی آنے والے دنوں میں جب لوگ اس کو لگوائیں گے تو اس پر اعتبار کر کے اس کو بے خوف و خطر لگوایا جا سکتا ہے؟ یہ بھی انہی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہے جس طرح دوسری ویکسین ہیں؟ یہ پاکستان میں نہیں بنائی ہوئی، یہ خالی باہر سے کانسنٹریٹ اس کا آیا ہے اور ہم نے اس کی ڈائلیوشن کر کے چھوٹی بوتلوں میں بھر رہے ہیں، تو بالکل سیف ہے یہ ویکسین۔ اور یہ کیونکہ یہ باہری کی ویکسین ہے، یہ چائنیز ویکسین ہے جو یہاں پہ آپ اس کو منگا کے اور اس کو بڑے کانسنٹریٹ منگا رہے ہیں بڑے کنٹینرز میں، اور اس کو ری فلنگ کر رہے ہیں، دوبارہ بھر رہے ہیں چھوٹی بوتلوں میں،
تو یہ کہنا کہ یہ ہم نے ڈیولپ کری ہے یہ غلط ہے، لیکن یقیناً ریفلنگ اچھا ہے کہ ہم خود کر سکتے ہیں اور اس سے کافی سیونگ ہوگی، ہمیں ٹرانسپورٹیشن میں کافی سیونگ ہوگی، لیکن یہ پاکستانی ویکسین نہیں ہے، یہ باہر ہی ڈیولپ ہوئی ہے چائنا میں، اور وہاں سے ہم نے اس کو کانسنٹریٹڈ فارم میں خرید کر NIH میں ریفلنگ ہو رہی ہے اور پھر اویلیبل کر رہی ہے، لیکن ہمیں اس کی طرف بڑھنا چاہیے فوری طور پہ کہ ہم اس کی طرف آگے بڑھیں تیزی سے تاکہ ہم خود ویکسین بنائیں یہاں۔ اور جیسے ہی تھوڑے دن گزرتے ہیں پھر وہ ایک نیا کووڈ کا ویریئنٹ سامنے آ جاتا ہے، ابھی یہ انڈین ویریئنٹ سامنے آیا، اس سے پہلے UK، برازیل اور مختلف ساؤتھ افریقن ویریئنٹ سامنے آ چکے ہیں، تو یہ کوئی بھی ایک ویکسین کیا ان تمام ویریئنٹس کو کور کر سکتی ہے؟ جس نے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروا لیا وہ تمام ویریئنٹ سے محفوظ رہ سکتا ہے، یا پھر 6-8 ماہ بعد یا 1 سال بعد پھر اس ویکسینیشن کی ضرورت پڑے گی؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ زیادہ تر جو ویریئنٹس ہیں ان کے خلاف تو یہ محفوظ آپ کو رکھتا ہے، لیکن کچھ جو نئے ویریئنٹس آئے ہیں جیسے انڈیا کا ویریئنٹ ہے، اس کے بارے میں ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ کس حد تک آپ کو یہ محفوظ رکھے گا ان ویریئنٹس کے خلاف جو انڈیا سے آ رہے ہیں۔ اس پہ ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ یہ ان کے خلاف محفوظ رکھتا ہے، لیکن چانسز یہ ہیں کہ اکثر ویریئنٹس کے خلاف آپ کو یہ ویکسین محفوظ رکھیں گی، لیکن کچھ ایسے ویریئنٹس ہیں جن کے بارے میں ابھی تک سائنٹیفک ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے، تو کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ان سے آپ کی حفاظت کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ نئے ویریئنٹس ڈیولپ ہوں گے، اس کے ساتھ ہی نئی ویکسینز ڈیولپ ہوں گی، اور ہر سال آپ کو اگر یہ دب نہیں جاتا کرونا وائرس اور دنیا کی بیشتر حصے میں ویکسین لگا کے یہ زیادہ تر اس کو ایلیمینیٹ نہیں کر دیا جاتا، تو یہ ایک ریس چلے گی کہ آپ کے ہر سال نئے ویریئنٹس آیا کریں گے اور نئی ویکسینز آیا کریں گی، اور آپ کو ہر سال ویکسین نئی لگوانی پڑا کریں گی جب تک کہ یہ کنٹرول ہو کے ختم نہیں ہو جاتا۔ اور ڈاکٹر صاحب چائنا کو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ آلموسٹ وہ سیف ہو گیا تھا اور ویکسینیشن بھی بہت بڑی حصے نے آبادی کی کر لی تھی، لیکن یہ پچھلے 2-4 روز میں جو اچانک پھر وہاں ایک بار پھر اس کا زور بڑھا ہے، اور اب انہوں نے پھر اپنے ہوائی راستے اور ٹرینز اور ایئرپلینز وغیرہ ان کو محدود کر دیا ہے۔ یہ وہاں پر ایک دم سے دوبارہ کیا کسی نئے ویریئنٹ کی آمد ہوئی ہے، یا وہ جو پرانا کووڈ تھا اسی نے ایک بار پھر زور پکڑا ہے؟ اس کی کوئی وجہ آپ کی سمجھ آتی ہے؟ بات یہ ہے کہ جب تک یہ رہتا ہے اور جہاں جن جگہوں پہ بے احتیاطی ہوتی ہے وہاں دوبارہ پھر یہ پھیل سکتا ہے، تو چائنا میں ابھی بھی کنٹرول میں ہے معاملہ، بہت کم علاقے ہیں جن میں دوبارہ تھوڑا سا یہ بڑا ہے، لیکن آپ چائنا کو دنیا کے دوسرے ممالک سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کے بہترین سچویشن ہے اس وقت چائنا میں، اور تقریباً وہاں پہ ختم ہو چکا ہے، اور پاکستان میں بھی الحمدللہ بہت بہتر سچویشن ہے۔ آپ انڈیا سے مقابلہ کریں جہاں اس وقت 2 لاکھ کیسز روزانہ ہو رہے ہیں، آپ کے 2-2.5 ہزار روزانہ ہو رہے ہیں کیسز، وہاں 3-4 ہزار اموات روزانہ ہو رہی ہیں، آپ کا الحمدللہ 100 سے کم اموات ہو رہی ہیں، تو بہت سچویشن ہم نے کنٹرول کر کے چلایا ہے۔ لیکن چائنا میں جو سچویشن ہے وہ بہت قابو میں ہے، اور لیکن وہ فوری طور پہ ایکٹ کرتے ہیں اور سیل آف کر دیتے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں ذرا بھی ابھرے تاکہ معاملہ پھیلنے نہ پائے بلکہ کنٹرول ہو جائے، اور یہ بہت اچھی پالیسی ہے چائنا کی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ چائنا کس حد تک اس وقت دنیا کے دوسرے ممالک سے بہت بہتر پوزیشن میں، پاکستان کی پوزیشن بھی خطے کے دوسرے ممالک اور دنیا کے دوسرے ممالک کی نسبت خاصی بہتر ہے اس وقت کووڈ کی صورتحال میں۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔